अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज यकम रबीउल अव्वल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का माह मुबारक। आपकी एक माया नाज नात है। हमारी टीम की ख्वाहिश है कि आज प्रोग्राम का आगाज़ उस नात के चंद अशार से किया जाए। बिस्मिल्लाह जी, इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, किसी गज़वा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों पे जा गिरा होता, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता, सोचता हूँ मैं तब जन्म लेता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता, पौधा होता मैं जलते सहरा में, जो तेरे हाथ से लगा होता, सुभान अल्लाह। आसमां होता अहद नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता, बुत ही होता मैं खाना काबा में, जो तेरे हाथ से फना होता, और मुझको खालिक बनाता गार हसन, मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। नात बहुत तवील है, चलें। जज़ाकल्लाह। ठीक है हसन साहब, बानी पीटीआई इमरान खान साबित ना कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम बहाल कर दी। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। क्या कहेंगे इस फैसले पर? नहीं, कोई मैंने क्या कहना है। पहली बात तो यह है कि सवाल मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्ट ठीक नहीं हुआ। बानी पीटीआई इमरान खान साबित ना कर सके, भी उसने साबित करना है। उनके को लॉयर्स होंगे, वो तो जेल में बैठे हैं, तो वो लॉयर से जो कुछ बन पड़ा होगा उन्होंने कर लिया होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और देखो बात सुनो, सुकरात को जब जहर दिया गया अदालती फैसला था। वो जजेस जिस भी किस्म के होंगे उनका तारीख में नामो निशान मिट चुका है, ठीक है। सुकरात को जहर के प्याले वगैरह का, तो उसके चंद हमदर्द दोस्त साथियों ने उसके लिए प्लान किया कि उसको एस्केप करा दिया जाए। ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा मेरा मौक़िफ़ उसूली है, लेकिन मैं अपनी रियासत के इस इदारे के लोगों की मैं हुक्म की तामील करूँगा। सो हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल जो है वो काला दाग है, काफ़ी है, बट स्टिल बुज़ुर्गों के सारे फैसले ठीक नहीं होते। हमारे ख़ानदानों में बिल्कुल होता है, ठीक है। बुजुर्ग पूरी कमिटमेंट के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ फैसले करते हैं। बाज़ औक़ात उनके फैसले ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते, तो हम कदम कदम पे शक व शुबे के मारे हुए लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किया है फैसला, तो बस ठीक है भाई, क्या करो, कहीं ना कहीं तो मुकना पैना है ना। तो ओबीडियंस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हमारे यहाँ एक मर्ज है, बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कैंगरू कोर्ट्स, इनकी हरकतें भी ऐसी रही हैं, बहुत सारी बदनामी इन्होंने खुद भी कमाई है। बट देखो, जब आपने ये तय कर लिया है कि ये मुनसिफ है, तो फिर ग्रेस का मुदारा करो, चाहे फांसी चढ़ना पड़े। बारह आगे चलो। बहुत खूब हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जोर देकर कहा कि एहतसाब इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। देखो बात सुनो, एक बुनियादी बात है, उन्होंने अधूरी बात की है, पूरी बात नहीं की। एहतसाब जिंदगी का बुनियादी उसूल है। ये कायनात किस पे खड़ी है? रोज़े महशर क्या होगा? अल्लाह को अपनी बनाई हुई मखलूक, अपनी तख्लीक को बर्बाद करने में दिलचस्पी है? बताएं मुझे। इंसान का जन्म, पैदाइश जब होती है, उसका अंजाम क्या है? दुनिया में आमद का अंजाम क्या है? इख्तिसाब।
اور یاد رکھنا کوئی ادارہ پاکستان عدم احتساب کی وجہ سے آج یہاں پہنچا ہے. اس ملک میں احتساب نہیں ہے, اور پاکستان کی فوج اگر دنیا کے اس رینکنگ میں کہیں آتی ہے رسپیکٹیبل جگہ پہ, تو the only reason is اس ملک کا ہر ادارہ احتساب اس کا ہونا چاہیے. ایک کا کیوں؟ جہاں احتساب نہیں ہوگا وہاں نت نئے عذاب نازل ہوں گے. اور اس بات کو سمجھنا ہے تو پیارے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھ لو. کل جڑا والے پتہ نہیں گجرا والے سے خبر تھی کہ معصوم بچوں کو ساتھ بدکماش بد کردار کو فلانا, کسی نے اسلام آباد میں لڑکی ذبح کر دی ہے, کسی نے کراچی میں پھڑکا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے؟ نہیں, آئی ایم سوری. احتساب زندگی کا بنیادی اصول ہے. صرف پاگل اس سے ماورا ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں. جو آرمی چیف نے جو کہا ہے یہ زندگی کی بنیادی محور و مرکز ہے. دنیا کا جو جتنا مضبوط اور طاقتور اور مہذب ملک ہوگا اس میں احتساب اتنا ہی کڑا ہوگا. خود یورپ کے اندر تقسیم ہے, یاد رکھنا. سوئٹزرلینڈ میں ایکسیڈنٹس, کار ایکسیڈنٹس اتنے نہیں ہوتے جتنے باقی یورپ میں ہوتے ہیں, یا اسکینڈینیویا کو بھی اس میں شامل کر لو آپ. یہ نہیں ہے. احتساب زندگی ہے, اکاؤنٹیبلٹی رب کے پاس بھی ہے. وہ تو آخری کھیل ہے بھائی. وہ بالکل ٹھیک, بنیادی بات ہے. صرف فوج کیوں؟ 8 ستمبر کے جلسے کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر اور باہر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی بقاء و فنا کا دارومدار اس جلسے پر ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز کی آزمائش اور سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کی وفا جفا کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جلسہ بھرپور ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا تب کیا ہوگا؟ کمال کا سوال ہے آپ کا. دیکھو, مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا. لاکھوں ملتے دیکھے ہیں, پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں. It is never the end till it is the end. اچھا, یہ اگر بہت زبردست ہوا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بتھیرے زبردست ہوئے ہیں جلسے. یہ لاہور شہر دے, کراچی دے, اسلام آباد دے, ہر چوک تو تیل دا چشمہ نکل آئے گا اور راتوں رات آئل ریفائنری بھی بن جائیں گی. وہ عقل کرو, کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, اگر نہ ہوگا پھر بھی کچھ نہیں ہونا. پاکستان کی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لو. یہ دنیا چلتی رہتی ہے. جلسے کیا ہے, یا بندے نہیں رہتے. 77 سال بھلے آدھا گوا دیا ہو ملک, قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد پاکستان موجود ہے نا, ہمیں آدھا موجود ہے. بندوں کے بغیر چلتی ہے دنیا. لیڈر میڈر یہ وہ, آخری سچائی ایک ہی ہے, اس کی طرف دھیان دو اگر وقت ہو تو. باقی کوئی قیامت نہیں آئے گی. بہت ہٹ ہوا تب بھی کیا ہو جائے گا, نہ وہ بہت کامیاب ہوا تو پھر بھی کیا ہو جائے گا. تو قیمتیں کٹ جانی ہیں, چیزاں دی ہیں. کوئی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جانا ہے. جو اسکولوں سے باہر بچے رول رہے ہیں وہ اسکولوں میں چل جانا شروع کر دیں گے. جو بے روزگار کروڑوں میں پھر رہا ہے, جلد کو چھوڑو. اس ملک کے مسائل اور ہیں, لیکن یہ کوڈوؤں کے سپرد ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. ان کو یہی نہیں پتہ کہ اگر صرف ٹریفک کنٹرول کر لیں تو قوم کے اجتماعی مزاج پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان چاہلوں کو یہ نہیں پتا. تبھی کہہ رہا ہوں یہ کوڈوں ہے ایک جلسے کے پیچھے. وہ فیصلہ کون؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ ہر طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مختلف متضاد بیانات دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھو, باقیوں میں تو سچی بات ہے, بظاہر ہوگا ڈیفینیٹلی 1 2 4 اچھے لوگ ہوں گے ہیں, لیکن ایسا جنرلی میرے دھیان میں نہیں آ رہا جس کی بات کو میں سیریسلی لوں. رانا ثناء اللہ کو سیریسلی لیتا ہوں کیونکہ وہ صحیح, سچی, کھری, درست بات کرنے والا آدمی ہے, وہ جینوئن آدمی. ٹھیک ہے, نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں. بندے بڑی بڑی غلط جگہ پہ جا پھنستے ہیں. شادیاں نہیں ہو جاتی کتنی محبتوں کے بعد, اور پھر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. اس کو چھوڑو.
یہ مجھے رانا ثناء اللہ کی بات کو میں سیریسلی لوں گا، لیکن دوسری طرف نواز شریف اتنا بھولا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے. پی ٹی آئی کا فائدہ، نون لیگ کا نقصان، اور وائس ورسا. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے تو اپنے پلے کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ ان کے پلے کیا ہے سوائے یہ فارم 47 کے؟ یہ بالکل نہیں یاد رکھنا. کیا کرنے مذاکرات؟ کرنے ہیں تو کر لیں. پھر وہی بات، میں 2 4 5 7 جو جن معاملات پہ رو رہا ہوں ان کے حوالے سے کوئی بات ہے تو مجھے دلچسپی ہوگی. ادروائز بنیادی حقائق اس ملک میں تبدیل ہونے ہی نہیں، وہ بالکل ہی کچھ اور ہیں، بالکل ہی کچھ اور ہیں. جلسہ اچھا ہو گیا، پیڑا ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، نہیں ہو گئے. میری اگر کوئی ماڑی موٹی ٹوٹی پجی کمٹمنٹ ہے تو وہ تو عام آدمی کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ. اس لیے بارہ جی حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کو فصلوں کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے روک دیا. رواں خریف سیزن سے فصلوں کی قیمتیں مقرر نہیں ہوں گی. یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس طرح تو کل کو ہماری مرغی، سبزیاں، دالیں، آٹا، روٹی کی قیمتیں بھی مقرر کرنے سے روک دیں گے. نہیں بیٹا، بالکل غلط کہہ رہے ہو آپ. جو بھی یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، فضول بات کرتا ہے. beggars are never the choosers. یہ محاورہ میرا بنایا ہوا ہے، اور یاد رکھنا محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے. بھکاری کون ہوتا ہے ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے والا؟ اس کو روپیہ دے دو، 58 دے دو، 54 دے دو، 100 کا نوٹ دے دو، 500 کا دے دو، 5000 کا دے دو. اور آئی ایم ایف کو بدنام مت کرو، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ کسائی ہیں، کسائی پالتے ہیں، دودھ دینا بند کر دیتی ہے، انہوں ذبح بھی کر رہے ہیں. پہلے وہ دودھ پیندے ہیں، وہ بچیاں نوں نہیں پین دیں. یہ کسائی لوگ ہیں. وہ بات سنو، کبھی سنا آئی ایم ایف آیا ہو ایٹم بم منڈے تے انہیں رکھیا ہوئے گا میرے کو قرضہ نہ لیا تو میں نو. خود للکڑیاں لیتے ہو، ان کے پیچھے جاتے ہو، ان کی منتیں کرتے ہو، ناک سے لکیریں نکالتے ہو، خوش آمدیں کرتے ہو، تو الزام ان پہ کس بات کا ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. دیکھو، میں اگر کسی سود خور کے پاس، کسی بنیے کے پاس، کسی مہاجن کے پاس جاتا ہوں تو بھائی میری کو مجبوری ہوگی یا مجھے عادت ہوگی. ہم نے آئی ایم ایف کو کھانے والے تو لوگ کچھ اور ہیں. عوام کو کیا ملا؟ آئی ایم ایف تو ایک ادارہ ہے بھائی، سب کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے. ختم. یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ میں تارا مسیح کے پاؤں پکڑ لوں جا کے مجھے پھانسی چڑھا دے. ان کو کیوں برا کہنا؟ وہ عوام کے دشمن ہرگز نہیں ہے. جس نے پیسہ دیا اور اندھا دھند دیا اور وہ انشور بھی نہ کرے. یار میں نے زندگی میں کوئی بزنس بھی کیا ہے، کولیٹرل وغیرہ دیتے ہو آپ، کو جائیداد گروی رکھتے ہیں فلانا، وہ تو عام سے پروجیکٹ کے لیے وہ اتنا انشور کرتے ہیں، رجسٹرڈ مارگیج وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. کیسی بات ہے یار؟ یہ تم لوگ کیا بات کرتے ہو؟ آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے بھائی، وہ کوئی ویلن نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ دیتا ہے تمہیں. وہ کوئی مظہر شاہ ہے، کوئی پریم چوپڑا ہے چک کے لے جاتا ہے؟ نہیں. ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پائی کی حفاظت کریں. چونکہ ایک ان کو آپ کے کردار کا بھی پتہ ہے. ہم پاکستانیوں کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو تو ہو، دنیا کو نہیں ہے. پوری دنیا میں پہچان ہے آپ کی. میں نے اگر کسی سے جا کے کوئی بھیک مانگنی ہے، کوئی قرض مانگنا ہے، تو شرائط اس کی ہوں گی جو مجھے پتہ ہونی چاہیے. ایک پروفیشنل سا کام ہے. اتنے بڑے بندے باندھے ہوئے ہیں جو یہ سارے کاروبار چلتے ہیں. نہیں ہوتا. یہ لیلا مجنوں نہیں ہے. دیکھو بات سنو، یہ شیریں فرہاد نہیں، یہ دنیا ہے. ابھی چین نے 3 سال کے لیے قرضے رول اوور کرنے کے بعد مطلب ان کو حق نہیں پہنچتا. وہ پوچھیں کہ 3 سال بعد کی ہو جائے گا بھائی؟ ہیں وزیر خزانہ صاحب، کی کرو گے 3 سال بعد؟ کی کیڑی مرغی تہاڈی سونے دے انڈے دینے شروع کر دے گی؟ سانوں بھی چکھاؤ ذرا. اس لیے چھوڑو یہ چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتا. اور لٹ کے ملک کا بیڑا گرک کیا. یہ ایسے
کھایا جانے والا ملک نہیں تھا، اس کو لوٹا بے شمار کیا ہے. آپ چھوٹے ہو بہت، آپ کو نہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نہیں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اور وہ کسی کسی نہیں ہے کہ فلاں اپنے 9 ملکوں میں گھر. تو میں نے سے کہا، میں نے کہا یار 9 ملک تو میں نے بتیری جھک ماری ہے دنیا میں، 9 ملک تو رہنے کے قابل نہیں ہیں. کسی کا ویدر نہیں ٹھیک، کسی میں لا آرڈر، کسی میں فلاں. بہت کم ملک ہیں جو 9 نہیں ہیں جن میں جو رہنے کے قابل ہو. تو بہت تھوڑے ہیں، 2-4 ملک ہی ہیں جہاں. جس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے وہ ملک نہیں ہے، وہ جنگل ہے. ختم. خوشحالی بات کی بات ہے. عزت زندگی اگر اس کو تحفظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، کیا تم اٹھائے پھرتے ہو؟ اگر تو ملک نام ہے ایک جھنڈے کا، ایک قومی ترانے کا، اس طرح نہیں ہے 2-3 چیزاں تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز ملک اور چیز ہے بھائی. مادر وطن ایویں تو نہیں کہندے ماں کی طرح حفاظت کرتی ہے تو پھر وہ مادر وطن ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. میڈیا رپورٹس کے مطابق ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی تقریباً 3 سال کے بعد سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. دوسری جانب وزیر اعظم نے بھی مہنگائی کی شرح میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وہ بات سنو، وجہ ہوا کیا ہے؟ گزشتہ برس جو چیز 100 روپے سے بڑھ کے 127 کی ہو گئی تھی، وہ 109 کی ہو گئی ہے. مطلب یہ پتہ نہیں سجی دکھا کے کبھی مار دے. نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی گل ہے. نہ سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. اٹھا کے دیکھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، اگلی بار میں معافی مانگ لوں گا. یہ بات سنو، مہنگائی کی شرح میں کمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ منفی یا کم ہو گئی، بلکہ اس کے بڑھنے کی رفتار کی شرح میں کمی ہوئی ہے. جو چیز آپ نے 100 سے بڑھا کے 127 پہ آپ لے گئے تھے، وہ اب 127 کی بجائے وہ 109 کی ہو گئی ہے. ختم ہو گئی بات. 90 روپے پہ آ گئی ہے، 100 پہ آ گئی. بس چھوڑ دو. اس لیے یہ موشگافیاں ہیں، یہ وارداتیں ہیں. باقی جو لوگوں سے پتہ کر لو. اور بات سنو، حکمران اگر سچا ہو نا، یاد رکھنا اس کو چپڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ضرورت ہے ہم جیسے پروفیشن کے لوگوں کی. وہ خیر کی خبر گھر پہنچ جاتی ہے. اگر تم نے مہنگائی ختم کی ہے یا کر رہے ہو تو لوگوں کا ری ایکشن، لوگوں کی تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ بتاؤ، کسی کے ساتھ لوگوں کا کیا لینا دینا؟ ان کو ریلیف ملے گا، وہ خوش ہوں گے، داد دیں گے. ختم ہو گئی بات. نہیں ہونا ان سے. بار بار کہہ رہا ہوں، عمران سے بھی جان چھڑوانی ہے. حکومت دے کے دیکھ لو 2 سال کے اندر انجام کیا ہوتا ہے. پاکستان ہم ایک اور جگہ ہے جہاں کچھ اور چیزیں درکار ہیں. یہ گھسے پٹے سارے حربے، یہ چتر چلاکیاں اب نہیں چلنی. کوئی آ جائے، میں دیکھتا ہوں چیزوں کو بنیادی طور پہ تبدیل کیے بغیر اگر کوئی تبدیلی آ جائے. معجزہ ہوتا ہوگا، اور معجزے ہوتے نہیں. اب وہ پتہ نہیں پرانے زمانوں میں ہوتے ہوں گے، آج کل تو نہیں. ہمارے کہتے ہوں گے جی فلانا وہ بندہ اڑ رہا تھا تو فلانا ہمارے پیر فقیر نے اپنی کھڑاؤں کو، وہ سینڈلز کو کہا جاؤ اس کو مار کے اتار لاؤ نیچے. یہ کبھی اس طرح کے منظر اب کدھر ہو گئے؟ وہ قبر میں دفن سال کے بعد نکل آیا، کدھر ہوتا ہے؟ ایویں کسے کہانی ہے، کر کے دیکھ لو، مجھے خوشی ہوگی. ہر انسان، آئی ایم ناٹ دا اونلی ون، بعض اپنے اندیشے، وسوسے، وہمیں یہ وہ سوچتا ہے اور ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ پاک ایسا ہو نا. جی اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہو.
جی حسن صاحب، چیف منسٹر مریم نواز کی زیر ہدایت سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے وزیر سہیل شوکت بٹ نے معذور افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ ہمت کارڈ کے ذریعے اسپیشل افراد کو ہر سہ ماہی میں 10,500 روپے ادا کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 40,000 افراد اور دوسرے مرحلے میں 25,000 افراد کو کارڈ جاری ہوں گے۔ مستحق اسپیشل افراد کی معاونت کے لیے ہیلپ لائن 1312 بھی قائم کر دی گئی۔ چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ اسپیشل افراد کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے نزدیک مستحق خصوصی افراد کے لیے جاری کردہ اس ہمت کارڈ کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں، ہمت کارڈ کی اہمیت پہلی بات تو یہ ہے چیف منسٹر کا یہ کال اسپیشل افراد کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ اسپیشل افراد نہیں، جو غیر اسپیشل ہیں ان کی بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا، اب یہاں دجلہ تو نہیں ہے، راوی کے کنارے کتا بھوکا، اس کی بھی ذمہ داری ہے آپ کی چیف منسٹر صاحبہ۔ یہ جو اس لیے، لیکن اب ذرا سیریس بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب کی جو پچھلی چند 2-3 اشروں کی جو تاریخ ہے اس میں 1122 کے بعد یہ انیشیٹو بہت اعلیٰ ہے۔ نمبر 1 آج بھی اور چودھری پرویز لائی کا 112 اور اس کے بعد یہ انیشیٹو اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے جو ویل میننگ ہوتے ہیں، کوئی اگر اچھا کام کرتے ہیں فالو اپ نہیں ہوتا۔ جی سو یہ اس چیز سے اگر چیف منسٹر بچے، باقی یہ پولڑیاں نہیں، انسان۔ ایک بات سنو، پاکستان سے بڑے ملک بھی ہیں، جنگل بھی ہیں اور صحرا بھی ہیں، ان ملک نہیں کہلاتے۔ کیوں؟ ملک وہ ہوتا ہے جہاں انسان بستے ہیں، اور حکومت وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ جتنا بہتر، جتنا عمدہ، جتنا اعلیٰ اس کی نگہداشت کرے، لک آفٹر کرے، اتنی ہی حکومت بہتر ہوتی ہے۔ سمپل۔ تو یہ اس میں وہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ اور فلانا جو شامل ہے بھی کرو، لیکن فالو اپ وہ نصیر الدین ہمایوں والا کام نہ ہو۔ یہ اور یہ ہوتا ہے زندگی میں، یہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، بڑی محنت سے، جذبے سے ایک چیز کو اٹھا کے نکلتے ہیں، لیکن فنشنگ ٹچز دینے سے پہلے نہ وہ ریلیکس کرنا وہ نہیں باہر۔ لیکن بہرحال یہ اچھا انیشیٹو ہے سی ایم کا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ اخباری خبر کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ کی جج بی وی ناگرتھنا نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران اپنی تنخواہ لینا اچھا نہیں لگتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ معزز جج صاحبہ نے کچھ عجیب سی بات نہیں کی۔ ان جج صاحبہ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ملک کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اس پورے خطے کی جوڈیشری جہاں یہ عیاشی ہوتی ہے۔ واہ، عجیب سی بات نہیں ہے، یہ انسانوں والی بات ہے۔ گورا آیا، غیر ملکی تھا، تو انتہائی ٹھنڈے علاقوں سے آیا۔ اس زمانے میں کوئی یہ اے سی شیسی اس طرح کی لگژریز بھی نہیں تھیں، تو وہ تو بھیانک ترین موسم تھا اس کے لیے، جہنم تھا یہ خطہ۔ وہ تو چھٹیاں کرتے تھے، اب ظلم چھٹی کرتا ہے؟ جج کیوں چھٹی کرے بھائی؟ سبحان اللہ۔ بی وی ناگرتھنا جی، کیا نام بتایا آپ نے؟ ناگرتھنا۔ انسان، دیکھو بات سنو، خالق تک جانے کا رستہ اس کے مخلوق کے دلوں میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو ظواہر ہیں ان کے بارے میں صوفیہ کا کلام پڑھ لو۔ ہماری اگلی میٹنگ میں لے کے جانا شروع کر دو کتابیں ایک ایک کر کے، خاص طور پہ پنجابی کی، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ گورا دیکھو بات سنو، وہ کس عجیب و غریب طرح کے وہ بھیانک موسموں، ان کا اور ایکسٹریم تھا ادھر، اور وہ تو جاتے تھے چھٹیوں پہ، ہم
कौन लोग हैं? क्या यानी जुल्म भी छुट्टी पे चला जाता है? ये नहीं होना चाहिए। वो बाज़मीर खातून मेरे जैसे 1 करोड़ बंदों पे भारी, 10 करोड़ बंदों पे भारी, ये उसका ज़मीर है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी तनख्वाह लेना अच्छा नहीं लगता, ज़मीर गवारा नहीं करता। ये तो मजदूर भी ना करे, वो कहेगा मुझे भीख दे रहे हो, आज मैंने मजदूरी नहीं की, क्या दे रहे हो मुझे, भीख दे रहे हो। सुभान अल्लाह। और बात सुनो, दूसरी बात, अगर फौजी भी ऐसे यही करने लग जाए, 2 महीने की छुट्टियों पे फौज चली जाए, जर्नैल कहीं बैठे हों, ब्रिगेडियर्स कहीं बैठे हों, कर्नैल कहीं बैठे हों, सिपाही कहीं फिर रहे हों, बताओ जरा, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, ये क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा कालिया? फिर बताओ। डॉक्टर्स चले हैं, भाई उनको एसी उसी लगे हुए, ठीक है, डॉक्टर्स जब एसी नहीं थे तब भी डॉक्टर है, क्योंकि उनको तो बैठेंगे मिलेगा कुछ। इसका मतलब क्या है? मैं तभी कहता हूं जो डीएनए का मसला है ना, हम कुछ और ही तरह के लोग हैं। मतलब पुलिस छुट्टी पे चली है, चलो बहुत तो वैसे छुट्टी पे ही होती है, उनके तो होते हुए भी केड़ी थे तोप चल दी है, तो भी पता है, मैंने भी पता है, लेकिन पुलिस भी लॉक स्टॉक एंड बैरल चली जाए छुट्टी पे, ये ऐसा ही है। मेरी मिसाल को अभी लाइटली ना लेना। अदलिया छुट्टी पे, सुभान अल्लाह भाई, इंसाफ छुट्टी पे चला गया। चलो, बहुत खूब हसन साहब। जी आगे चलते हैं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने इंकशाफ किया कि वाइस चांसलर लगवाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हाजिर सर्विस प्रोफेसर ने उनको 2 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। हसन साहब, वीसी की पोजीशन में ऐसा क्या है कि 2 करोड़ की पेशकश की? यार, मैं तो वीसी नहीं रहा, मैं सिंडिकेट का पंजाब यूनिवर्सिटी का मेंबर रहा हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मैंने ऑनर्स में हमने दाखिला लिया, 5 साल गुजारे हॉस्टल नंबर 1 में। मेरी मोहब्बत है वो पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, मेरे ख्वाबों मुझे बहुत अजीज़ है। लेकिन मैं हैरान हूँ राना सिकंदर हयात में, हैरान। 2 ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੂ ਦਿੰਦੇ। कैरेक्टर तो साढ़ा है हुई है, ये राना साहब को भी पता होगा। सुभान अल्लाह यार, क्या बंदा है। एक्सेप्शंस हैं। मैंने एक दफ़ा जुल्फ़कार चीमा साहब वो आईजी थे मोटरवे के, पता नहीं क्या को बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग या ये राना सिकंदर हयात जैसे लोग जो है ना, ये मुल्क के लिए अजाब हैं। चूँकि ये जो अब तक खड़ा है ना, ये इस तरह के चंद लोगों पे खड़ा है। ये टामे कहीं से निकल आते हैं, मैं नहीं जानता, I've never met him, I've never seen him। मैं नाम भी आपसे पता ले, मुझे क्या पता, मैं तालीम का मेरे साथ क्या लेना देना भाई, मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ, मुझे क्या पता पंजाब का वज़ीर तालीम कौन है। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैंने एक बार उनको कहा था, मैंने कहा आप जैसे लोग जो है ना विलन्स हैं मुल्क के, तो हंस पड़े। उनका बहुत एक क्रेडिबल नाम था कि दयानतदारी में तो कोई, कहते कैसे कहो जी गल कर रहे हो। मैं कहा तुहाडे जैसे जेडे 2, 4, 5, 7% सोसाइटी हर महकमे शोबे च है ना, उन्होंने वजह तो खड़ा, इनू टहन दो। तो ये उस तरह का आदमी लगा है, पहली बात। अच्छा, और बात 100% दुरुस्त है। बड़ी देर से पंजाब यूनिवर्सिटी को एक मसखरा चिमटा हुआ है जी, उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, सही चिमटा हुआ है। और एक खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप सवाल करते हो, मैं आपके इल्म में इजाफा करता हूँ। जी सर। मुझे 2-3 हवालों से पता चला है कि मरियम नवाज ने, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, गौर से सुनो, उसने किसी भी किस्म का प्रेशर और सिफारिश से इनकार कर दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी की वीसीशिप के लिए। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो। इंतखाब हो गया तो पता, इंतखाब खुद बोल देगा। लेकिन राना सिकंदर हयात साहब मुझे तो थोड़े बेवकूफ़ी लगे हैं। जो बंदा अपस्ट्रीम जाए, वह डाउनस्ट्रीम तैरना है, तो अपस्ट्रीम जाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस बंदे को ज़िंदगी दे, सेहत दे।
ٹھیک ہے حسن صاحب. یہ اوقات ہے آپ کی. جی حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی پازیٹیو نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.